अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज भी हम पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर मरकज़ से आपके साथ मुखातिब हैं। और आज का प्रोग्राम नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि ज़रा एक्सटेंडेड प्रोग्राम होगा, 2 घंटों का प्रोग्राम होगा। अभी आप देख रहे हैं 8 से 9 का स्लॉट और फिर हम दोबारा वापस आएंगे 10 से 11 के स्लॉट में। 9 से 10 का जो हमारा खबरनामे का स्लॉट होगा उसके बाद, लिहाजा ज़रा आप आराम से इस प्रोग्राम को आज वॉच कर सकेंगे, क्योंकि आज एक स्पेशल एडिशन है। और स्पेशल इसलिए कि आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पंजाब के गवर्नर जनाब सलमान तासीर साहब के साथ। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये पहला इंटरव्यू है जो गवर्नर साहब ने किसी भी चैनल को दिया है और हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये एजाज़ बख्शा कि पाकिस्तान टेलीविज़न को ये पहला इंटरव्यू और डिटेल इंटरव्यू, फॉर्मल इंटरव्यू की सूरत में वो दे रहे हैं। गवर्नर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस फेवर। इसका ये मतलब नहीं ये सरकारी इंटरव्यू है। सरकारी नहीं होगा इंशाल्लाह, इसमें सब कुछ चलेगा। आपने जो सवाल करने आप खुल के करें, इंशाल्लाह चलेगा। नाजरीन, इसमें हम कोशिश करेंगे, गवर्नर साहब की ख्वाहिश थी कि लोगों की कॉल्स भी लीजिए। आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। नंबर्स हमारे ज़रा आप नोट कर लीजिएगा। 042 इज़ गोइंग टू बी द सिटी कोड और 92000647 ये पहला नंबर होगा। दूसरा नंबर होगा 92000648। ये 2 नंबर्स होंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, जो लोग बाहर से करेंगे, हमें पाकिस्तान से बाहर से, वो 92 मिलाएंगे, 42 मिलाएंगे, 92000647 और दूसरा नंबर है 92000648। ये हमारे दोनों नंबर्स होंगे। आप हमें, लेकिन ये अभी आप कॉल्स ना कीजिएगा, तकरीबन आधे घंटे के बाद आप कॉल्स कीजिएगा तो हम आपकी कॉल्स इंशाल्लाह एंटरटेन करेंगे। गवर्नर साहब, टू स्टार्ट विद, आपकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस दिन आपने लास्ट फ्राइडे आपने ओथ लिया और उसमें हमने देखा कि आपका स्टाइल बड़ा एग्रेसिव किस्म का था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें हमने देखा कि चेंज आया है। लगता है कि आपने इनिंग्स का आगाज़ शायद अफरीदी के स्टाइल में किया और फिर आप हनीफ मोहम्मद के स्टाइल पर चले गए, तो ये चेंज कैसे आई? नहीं, चेंज कोई नहीं आई। एक सियासत में आई प्ले लाइक हनीफ मोहम्मद। अच्छा, लॉन्ग टर्म इनिंग्स। तो आगाज़ अग्रेसिव तो नहीं किया, कुछ लोग मेरे साथ अग्रेसिव हो गए थे, तो हम तो बड़े आराम और प्यार से, मैंने किसी के कोई एग्रेशन किसी के ख़िलाफ़ तो नहीं दिखाई। तो आई थिंक आई प्लेड अ स्लो इनिंग्स, नॉट अ शाहिद अफरीदी। नहीं, लेकिन उसमें आपने ये भी सुना दिया था कि लाड़काना बना देंगे और हम बिलावल को भी इलेक्शन लड़वाएंगे। जो मैसेज था ये कहाँ पे आप पहुँचाना चाह रहे थे? तो मैसेज मैं ये पहुँचाना चाहता हूँ कि बड़े सालों के बाद एक वाक़ई में देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत है और मैं वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा हूँ पंजाब में। ठीक। तो मेरे ख्याल प्रेसिडेंट साहब ने भी पिछले दिन, कल या परसों, कहा था कि ही इज़ बीन नॉमिनेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड देयर वाज एक तासुर दिया जा रहा था जिस तरह मुझे किसी और तरीके से नॉमिनेट किया गया। तो मैंने वाज़े करना चाहता था और मैं समझता हूँ जो मुझे रिस्पॉन्स आया पीपल्स पार्टी से और जनरली लोगों से, क्योंकि वो चाहते थे कि एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो, एक सरकारी गवर्नमेंट या किसी, पहले हमारे गवर्नर्स ना कोई फौजी गवर्नर्स होते थे, तो काफ़ी देर के बाद एक सिविलियन गवर्नर जो किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी रखता है, तो मैंने तो वाज़े कर दिया। मैंने पीपल्स पार्टी का बिल्ला भी यहाँ पहना हुआ था और मेरी बड़ी लॉन्ग एसोसिएशन है पीपल्स पार्टी के साथ। मैं कभी किसी और पार्टी में तो कभी गया नहीं हूँ और मैं समझता हूँ मैंने काफ़ी लंबी स्ट्रगल भी की है, तो ये बातें फिर मैं वाज़े करना चाहता नहीं, लेकिन जो आपने कहा कि बिल्ला भी लगाया हुआ था, तो गवर्नर इज सपोज टू बी अबव पार्टिजन पॉलिटिक्स। नो, आई एम अबव दैट। जहाँ तक मेरी डीलिंग है, मैंने ये भी कहा था कि बेशक नून लीग के हों या क्यू लीग के हों, जिस मर्जी पार्टी को, पीपल्स पार्टी के भी हों मेंबर्स, या मुझे उनसे तो कोई फ़र्क नहीं डीलिंग में, लेकिन अपनी सियासी अफिलिएशन जो है वो तो मैं वाज़े करना चाहता था इसमें। और इसमें करने का भी कोई ऐसा, मैं समझता हूँ कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन इसमें जो मसलन सदर होता है, इसी तरह गवर्नर्स जो हैं वो भी इस सेरेमोनियल किस्म की पोस्ट होती हैं। लोग समझते हैं कि इनका ये हर एक के लिए एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, तो उस दिन तो लग रहा था कि खासा पार्टिजन स्टैंस था आपका। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह सबके लिए एक्सेप्टेबल हूँ। और एक बात जो है कि अगेन, जिस तरह मैंने कहा था कि बड़ी देर के बाद एक पीपल्स पार्टी का गवर्नर आया पंजाब में, तो ये मैसेज एक है। तो इसमें यह मतलब नहीं है कि मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी करूँगा, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत। लेकिन आप हकीकत जो है वो आप ये कह रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी के गवर्नर होंगे,
पंजाब के हर आदमी के नहीं होंगे। नहीं जी, मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा है। आपने कहा पीपल्स पार्टी, मेरी वाबस्तगी पीपल्स पार्टी से है, लेकिन मेरा डीलिंग जो है इट बी विद एवरीबॉडी व्हिच इज द सेम। तो आप पार्टिसन पॉलिटिक्स, प्राइम मिनिस्टर भी जो पाकिस्तान है वो इलेक्ट होता है किसी प्लेटफॉर्म से, लेकिन उसको ये मतलब नहीं कि किसी और, देखिए मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि सियासत में किसी की कामयाबी दूसरे की बर्बादी हो, या पॉलिटिक्स में देखें आपको हर एक को लेके जाना चाहिए। ठीक, सियासी बंदा जो होता है वो समझता है कि अरूज भी है, जवाल भी है, और शिकस्त भी है, फतह भी है, और कभी आप जीत भी जाते हैं, कभी आप हार भी जाते हैं। तो आपको रवैया वो रखना चाहिए व्हेन यू आर इन पावर, जिस तरह आप आउट ऑफ पावर भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी तरीके से ऐसी कोई बात नहीं होगी कि कोई किसी सियासी पार्टी का कारकुन ये महसूस करेगा कि मैंने उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी की है या बुरा रवैया किया। लेकिन आपको कैसा लगा कि जब PMLN के जो मिनिस्टर्स थे वो उस तकरीब में मौजूद नहीं थे? वो उनका शौक़ है, मैंने उनका आप अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। जब आप आएंगे तो बिस्मिल्लाह, आप अगर नहीं आना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। लेकिन लाड़काना बनाने से क्या मकसद था? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि पंजाब को लाड़काना? देखिए, मैंने पूरी बात जो की थी, मैंने कहा था कि लड़काना अपनी तरफ है, लेकिन हम चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से बने, ये भी उनके लिए लड़काना है। मेरा मतलब है कि ये एक इमोशनल और एक ये जो पीपल्स पार्टी के एक बर्थ प्लेस आप समझ लें, लड़काना है, जहाँ सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी और सर शाहनवाज भुट्टो भी, ये उनके लिए एक उनकी सियासी मैं समझता हूँ गढ़ थी। तो मैं चाहता था कि ये कन्वे करूँ कि ये भी आपकी सियासी, तो बेसिकली आप पंजाब को बेस्टियन ऑफ पीपल्स पार्टी। जी बिल्कुल, मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, जब मैं गया था मोहतरमा, मैं उनके मज़ार पे गया था, फातिहा पढ़ के जब मैं बाहर आया तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे, सिंधी लोग, तो उन्होंने नारे मारे, लाहौर लड़काना भाई भाई। तो ये मैं समझता हूँ मैंने एक इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन में भी, तो ये इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन में लड़काना आप और गड़ी खुदाबख्श आप पहले नहीं गए जब मोहतरमा की शहादत हुई थी? नहीं, मैं गया, ये भी आपके ऊपर एक एतराज़ किया जा रहा है कि आप पहले नहीं गए, अब आप गए। नहीं, मैं गया था आसिफ जरदारी के पास साहब को मिलने के लिए। मैंने व्हेन आई वाज अ सिटिंग मिनिस्टर आई वेंट टू माय कंडोलेंसेस के लिए गया था, और इसमें कोई इतराज़ की बात नहीं है। मैं गया था उस वक़्त और मैंने कंडोल किया था, और वो बड़े ग्रेशियस थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ये तो एक वैसे भी जाना जो है, ये तो मैं कई दफ़ा जा चुका हूँ, पहले भी जा चुका हूँ कई दफ़ा, मेरा ख्याल है मैं कोई 20 दफ़ा जा चुका हूँ वहाँ। अच्छा, अपॉइंटमेंट के ऊपर जो एक बात हो रही है आपकी, वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 101 है उसमें दिस प्रोगेटिव लाइज विद द प्रेसिडेंट, जो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर है, और उसमें कंसल्टेशन जो है वो कर सकता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, जो कि बाइंडिंग नहीं है। 17th अमेंडमेंट में ये भी आ गया था कि जो कंसल्टेशन होगी ये बाइंडिंग नहीं होगी। तो बेसिकली आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे प्रेसिडेंट को, या आप कर रहे होंगे पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत को? देखिए, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल शिक है ना, लेकिन अगर मेरी अपॉइंटमेंट पीपल्स पार्टी की कंसल्टेशन या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती तो सबसे ज़ोर से तो प्रोटेस्ट पीपल्स पार्टी से आनी थी। और मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ने भी क्या कहा है कि आई वाज अ पीपल्स पार्टी नॉमिनी, और मेरा नाम भी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भेजा है। और प्रेसिडेंट सिंस द फेडरल गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, ये हो भी नहीं सकता कि वो अपॉइंट करें उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। क्या उनसे तो मर्ज़ी क्या, उनसे उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उन्होंने तो सिर्फ जो कहते हैं ना गुगी मारी है, तो इससे ज़्यादा उनका रोल नहीं है? नहीं, हो भी नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसी तरह गवर्नर के बारे में भी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उनका भी घुगी के हद तक ही होना चाहिए। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि प्रेसिडेंट के हवाले से, तो प्रेसिडेंट के बारे में तो पार्टी का, पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो गैर जमहूरी सदर हैं, वो गैर आइनी सदर हैं। और वो प्रेसिडेंट की ज़ात, प्रेसिडेंसी इज समथिंग एल्स एंड द प्रेसिडेंट इज समथिंग एल्स। अब प्रेसिडेंट जो है ही अपॉइंट्स द गवर्नर इन द सेंस फॉर्मली आइन के मुताबिक। तो आप जो मर्जी प्रोटेस्ट करें, लोगों ने प्रोटेस्ट करके हल्फ भी उठाए, तो ये अपनी जगह प्रोटेस्ट करना, ये मैं समझता हूँ ये कोई इशू नहीं है। आप प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंसी को नहीं, प्रेसिडेंट को क्या आप जमहूरी सदर मानते हैं? देखिए, मैं जमहूरी सदर या गैर जमहूरी सदर, ये लेट द पार्लियामेंट डिसाइड दिस।
یہ تو ایک ایسی بحث ہے کہ میں اس میں جانا بھی نہیں چاہتا ہوں. میرا ایک اور رول ہے, میں وہ رول ادا کرنا چاہتا ہوں. تو بیسیکلی آپ جو پنجاب میں رول ادا کریں گے اس میں جو آپ کے یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کولیشن ہے پنجاب میں جو ہیڈڈ بائی دا PMLN اور ساتھ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ شریک ہے, اس کولیشن کو آپ انٹیکٹ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, یا کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید آپ کسی اور مقصد کے لیے بھی بلائے گئے ہیں یہاں پہ؟ کس مقصد کے لیے بلائے گا؟ مجھے پیپلز پارٹی نے نومینیٹ کیا. اگر پیپلز پارٹی کا کوئی اور مقصد ہے تو پھر کوئی اور مقصد ہوگا, لیکن مجھے کلیئر مینڈیٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے ملی, اور پیپلز پارٹی نے واضح طور پہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کولیشن چلے. اور میرے خیال میں ایک دفعہ نہیں, میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں. اور میں نے اگر میرے اختلافات یا کسی کے ہیں یا تھے یا میرے بھی ہوں ماضی میں, اگر آپ سیاسی رول ادا کریں, اس وقت لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ مخلوط حکومت چلے. اب مخلوط حکومت سرحد میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, اور پیپلز پارٹی وہاں بھی شامل ہے. تو پتہ نہیں پنجاب کو کیوں اتنا متنازع بنا دیا. یہی تو کویسچن ہے. تو یہ کویسچن ہے نا, آپ مجھے بتائیں. شاید یعنی کسی نے, میں نے تو کوئی ایسا بیان نہیں دیا, اور نہ میں ایسا بیان دینا چاہتا ہوں. اصل میں اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہے. 93 تک میرے خیال لوگ جاتے ہیں سوچتے ہوئے کہ جب غلام اسحاق خان صاحب کا ایوان صدر جو تھا اس میں لوگوں سے بڑی بڑی ملاقاتیں ہوتی تھیں, اور پھر پنجاب تک اس کا سلسلہ چلتا تھا. تو وہ شاید غلام اسحاق خان وہ کوئی اور وقت تھا, اور یہ کوئی اور وقت ہے. یہاں الیکشن ہوا ہے, یہاں حکومت آئی ہے, مخلوط حکومت آئی ہے, اور پیپلز پارٹی کا بہت واضح یہ لائن ہے کہ ہم چاہتے ہیں کولیشن چلے. تو میں جو پیپلز پارٹی کی لائن ہے میں اس کو تقویت دینا چاہتا ہوں. آپ انہی کی پارٹی کی لائن کو جو ٹو کریں گے. اچھا ایک چیز مجھے ادھر بتائیے. ٹو نہیں کر رہا ہوں, اچھا میں متفق ہوں. اچھا آپ اس سے متفق ہیں. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں سلمان صاحب کہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی منسٹر رہے, اور اس کے بعد اب آپ گورنر پنجاب ماشاءاللہ آپ آ گئے ہیں. یہ کیسے آپ نے مینیج کیا کہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں, جس میں پیپلز پارٹی نہیں تھی, اور آپ نے پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی شمولیت اختیار کی, اور پھر اب آپ گورنر بھی بنے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میں انٹرم گورنمنٹ میں تھا, میں ایک ٹیکنیکل رول ادا کر رہا تھا. آئی واز منسٹر آف انڈسٹریز, اور میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو جب تک الیکشن ہو ہم لوگ اس ملک کی جو صنعتی پالیسی ہے اور انڈسٹریل پالیسی ہے وہ اس کو برقرار رکھیں. میں نے کسی طریقے سے بھی اس وقت بھی نہ میں نے کسی کی مخالفت کی, اور میں نے اس وقت بھی واضح کیا تھا. میں نے کئی انٹرویوز بھی دیے تھے while I was minister, اور میرے سے سوال پوچھا تھا کہ آپ کی کس پارٹی سے, آپ کیوں لیگ. میں نے کہا میں تو شروع سے اور میری ساری فیملی جو ہم تو ہمیشہ تیر کو ووٹ ڈالتے ہیں. اور میں نے کہا کہ ہاں میرا بیٹا باغی ہے, وہ سوچ رہا ہے شاید وہ سائیکل کو ووٹ ڈالے, لیکن ہم شیر کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. اور اس کے بعد when I was a sitting minister, اس وقت بھی میں زرداری صاحب کے پاس تعزیت کے لیے گیا تھا. میں نے انٹرویوز جب محترمہ کی شہادت ہوئی تھی میں نے بڑے اسٹرانگلی کئی انٹرویوز بھی دیے تھے, اور میں نے اس بات پہ تو کبھی چھپانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میری پیپلز پارٹی سے وابستگی نہیں ہے, اور شروع سے ہے. اور میں نے جب ایکسیپٹ بھی کیا تھا I told the president also, I said میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ آپ سمجھیں کہ میں کوئی پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی چیز کروں, یا میں کوئی ریگنگ میں شامل ہوں, یا کوئی ایسی چیزوں میں. I am just playing a technical role. لیکن اس میں سلمان صاحب ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند سال جو تھے وہ آپ بالکل میرا خیال ہے کہ ہائبرنیشن میں رہے, پولیٹیکلی اسپیکنگ. آپ بزنس کرتے رہے اور ساتھ ساتھ آپ پولیٹیکلی آپ ہائبرنیٹ کر رہے تھے. جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مشکل وقت تھا پیپلز پارٹی پہ تو آپ چلے گئے, اور اب جب کہ اقتدار شروع ہوا. کس نے کہا مشکل وقت تھا جب میں چلا گیا؟ میں تو اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں ہائبرنیشن میں یا بیک گراؤنڈ میں گیا, میں تو اس وقت گیا جب پارٹی پاور میں تھی. میں 93 کا جب الیکشن ہوا تھا تو اس کے بعد I pulled out and disengaged from politics, اور وہ کوئی مشکل وقت تو نہیں تھا. اور مشکل وقت تو تھا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں, اور اس مشکل وقت میں میں نے میں سمجھتا ہوں کوئی پنجاب کی جیل نہیں ہے جہاں میں نہیں گیا, اور میں شاہی قلعے میں گیا ہوں. اور میں جب ضیاء الحق کی حکومت نہیں بھی تھی اور یہاں جمہوری حکومت تھی اس وقت بھی میں بڑی جیلوں میں گیا ہوں. تو میں جمہوری حکومت کون سی تھی؟ مسلم لیگ کی حکومت. مسلم لیگ نواز.
تو ہم نے تو کئی جیلیں دیکھی ہیں, تو مجھے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اچھے وقت اور برے وقت میں. انفیکٹ میں برے وقت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہوں, اور اچھے وقت میں یہ صحیح بات ہے کہ میں نے ڈس انگیج کیا ہے. اور میں اس لیے زیادہ تر چاہتا تھا بزنس میں کہ میں اپنے لیے کوئی اور بھی رول ادا کرنا چاہتا تھا, اور خاص طور پہ مجھے میڈیا میں انٹرسٹ تھا, اور جو میری اپنی سوچ تھی میں سمجھتا ایک طریقہ جو ہوتا ہے عوام تک پہنچانے کا وہ میڈیا ہے. میڈیا کے اوپر آپ کے خاص طور پہ جو وینچرز ہیں ان پہ بات کریں گے. ناظرین, یہاں پہ ایک وقت آن پہنچا ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بہت سے ٹاپکس ابھی رہتے ہیں. سلمان تاثیر صاحب پہلا انٹرویو دے رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کو, اور ان سے ابھی بہت سے کویسچنس پوچھیں گے. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ناظرین, بات ہو رہی ہے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ, جو پہلا انٹرویو ڈیٹیل انٹرویو پاکستان ٹیلی ویژن کو دے رہے ہیں, اور ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس این آنر فار اس, اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. سلمان صاحب, آپ نے پی ایم ایل این کی بات کی کہ اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت تھی جب آپ جیلوں میں گئے. اب جو صورتحال ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آؤٹ سائڈ ویو یہ ہے کہ ایک ٹینشن کریٹ ہوئی ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر, اور ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی آپ کا نام سامنے آیا تو پی ایم ایل این کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کر ڈالی گئی, جس میں چودھری نثار صاحب نے خاصا ہارشلی آپ کو ٹیکل کیا, اور آپ کا جو آپ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ نودولتی ہیں, آپ نے بڑی دولت کما لی ہے, اور آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے, اور آپ کنٹروورشل ہیں. دیکھیں, میں آپ کو ایک لیٹ می بی ویری کلیئر, جہاں تک میں ہر ایک بندے کو میں نے جواب نہیں دیا, اور میں سیلف میڈ مین ہوں. میں ایک بڑے یعنی میرے باپ نے نام بہت بڑا کمایا تھا ادبی دنیا میں, لیکن دولت نہیں کمائی انہوں نے, اور میں نے ساری زندگی میں نے اسٹرگل کیا, اور مجھے دولت میں اپنے باپ سے نہیں ملی, نام ملا ہے. تو جو میں نے کمایا میں نے خود کمایا, اور یہ تو فخر کی بات ہے, یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آئی ایم اے سیلف میڈ مین. میں سیلف ایجوکیٹڈ ہوں ان دا سینس کہ میں دن کو پڑھتا تھا اور رات کو کام کرتا تھا انگلینڈ میں جب میں اکاؤنٹنسی کر رہا تھا. میری والدہ کے پاس جو جتنے سے چھوٹے سے ان کے پاس رقم تھی انہیں مجھے دی, اور کہا تم جاؤ اور جو تم کر سکتے ہو دنیا میں کرو. تو نہ میں فیوڈل ہوں, نہ مجھے دولت کہیں باہر سے ملی ہے, نہ میں نے گورنمنٹ سے لونز لے کے, کوپریٹیو سے لونز لے کے شوگر ملز وغیرہ لگائیں. میں نے جو بزنس کی ہے میں نے پبلک کمپنیز ود گورننس ود فل رپورٹنگ. میں نے باہر سے تقریباً 300 یا 400 ملین ڈالرز کی بین الاقوامی سرمایہ کاری میری کمپنیز میں آئی ہیں, اور بڑے انٹرنیشنل بین الاقوامی پارٹنرز ہیں, شریک ہیں, جنہوں نے میرے ساتھ انویسٹ کیا. میں نے نئی کمپنیز میں کام کیا, یعنی ہم کوئی پرانے شوگر مل, سیمنٹ مل, ٹیکسٹائل مل کا بزنس نہیں میں نے کیا. اور کسی اور کی دنیا کے ملک میں لوگ ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر آپ صنعتی اداروں میں یا کمرشل اداروں میں آپ اگر میرا پوچھیں تو میرا خیال وہ اچھی طرح سے میرا ذکر کرتے ہیں. میں نے کسی بینک کا قرضہ ڈیفالٹ نہیں کیا, کبھی میں نے ایک دھیلا ڈیفالٹ نہیں کیا, اور میں نے اربوں روپے کے ٹیکسز ادا کیے. اور میں جن لوگوں نے میرے پہ الزام لگائے ہیں وہ اپنا ٹیکس کا مجھے دکھائیں حساب, اور میں اپنا دکھاتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ہر چیز کلین اینڈ ابو بورڈ رکھی ہے, اور آج تک کوئی کسی طریقے سے میرے پہ کوئی الزام نہیں لگا بدعنوانی کا. جب میرے مخالف بھی پاور میں تھے, اور جب اس وقت جب پریزیڈنٹ جنرل مشرف کی بھی گورنمنٹ آئی, تو کسی نے میرے پہ کوئی طریقے سے کوئی الزام نہیں لگا سکے میری یا فائنینشیل ڈیلنگز پہ یا میرے ماضی پہ. تو یہ کہنا کہ جی یہ دولت ہے اور پتہ نہیں کیا دولت ہے, یہ دولت آپ جائیں اور پبلک کمپنیز ہیں, آپ کھول کے دیکھیں, ان کے بیلنس شیٹس پڑھیں. تو میں نے ٹیلی کام میں انویسٹمنٹ کی, باہر سے بھی انویسٹمنٹ لایا ہوں, میڈیا میں, ریئل اسٹیٹ میں, ہوٹلز میں, اور میں فائنینشیل سروسز میں. اور میری کمپنیز جو ہیں وہ پبلک کے آگے ہیں, دے آر پبلک کوٹڈ کمپنیز. ٹھیک, تو یہ کوئی شرم کی بات تو نہیں ہے. یہ سکسیسفل یہ تو آپ کو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جن بندوں کے بزنس کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں, اور جنہوں نے کبھی زندگی پر بزنس کیا نہیں ہے,
وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو میں تو اگر آپ کہیں کہ جی نئی دولت ہے تو یہ نئی دولت نہیں, یہ میری محنت کی دولت ہے, اور میں نے ویری ہارڈ ارنڈ مانی اینڈ آئی ایم اے سیلف میڈ مین اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. آئی ایم ناٹ ashamed. اچھا لیکن ایک یہاں پہ جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ کیا ایک دم پرابلم ہوا. آپ کا جو اخبار کی اوپننگ ہوئی تھی اس میں نواز شریف صاحب موجود تھے, اس سے تو ایک بڑا اچھا میسج گیا تھا کہ شاید میں نے ان کو بلایا تھا تو وہ آئے تھے, تو پھر کیا تو شاید وہ سمجھ رہے تھے اس حد تک ٹھیک ہے لیکن اس حد تک ٹھیک نہیں ہے. نہیں لیکن گورنر بننے میں ان کو کیا مسئلہ بات یہ ہے کہ میں نے تو کسی کو گرفتار تو نہیں کیا, لوگوں نے مجھے گرفتار کیا نا. آئی ہیو ناٹ arrested anyone. میں نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا. تو یہ ہے کہ میں فخر سے کہتا ہوں میں نے تھرو آؤٹ مائی لائف میں نے ضیاء الحق کا بھی مقابلہ کیا, اور میں نے بڑی جیلیں اور بڑی میں نے مشکل وقت میں نے دیکھے ہیں. دوسری طرف بھی جب ہم لوگ اپوزیشن میں تھے, جب پیپلز مسلم لیگ کی حکومت تھی, اس وقت بھی میں نے بڑا کچھ فیس کیا. کوئی دہشت گرد عدالت نہیں جس میں مجھے نہیں لے گئے, کوئی کیس نہیں ہے فرام بومنگ ٹو مرڈر ٹو, کوئی 302 کا مقدمہ نہیں جو میرے پہ نہیں لگایا, کوئی دہشت گردی عدالت نہیں جس میں میں نے میں نے تو یہی ساری لائف دیکھی ہے, جیل دہشت گردی عدالتوں میں. تو بات یہ ہے کہ میں نے تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا, اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہی کیا. اور اگر میں نے کسی پہ الزام لگائے ہیں تو میں نے تنقید کی ہے جو کسی کا جمہوری حق ہے, اور میں نے تنقید ہی کی ہے. میں نے اور تو لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات حل ہوئے ہیں آپ کے؟ نہیں, میرا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. آپ کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں؟ کوئی مسئلہ ان کی طرف سے تو ہے میرا خیال, اب تو نہیں ہے. جس طرح چودھری شجاعت کہتے ہیں نا مٹی پاؤ, نہیں میرا خیال انہوں نے مٹی پا. لیکن کیا آپ بھی اپنا جو ایک بٹرنس, دیکھیں میں بٹرنس, آئی ایم اے پولیٹیکل پرسن, اٹس ناٹ پرسنل. یو وانٹ ٹو موو آن؟ آف کورس. دیکھیں آئی ایم ناٹ, دیکھیں یہ سلمان تاثیر کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جمہوری عمل جو ہے یہ قائم یہ چلے, اور اس میں میرے پرسنل ایگو کی بات نہیں ہے, میرے ذاتی انا کی بات نہیں ہے. اگر بندہ اپنے لیے کر رہا ہے سیاست تو وہ غلط بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جمہوری عمل قائم رہے اور آگے چلے, اور اس میں اپنے پرسنل ایگو کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے کوئی ملاقات آئندہ چند دنوں میں؟ جب whenever they want to, I am ready to meet. ٹھیک ہے. اچھا not only them, ان کو نہیں, صرف جن کو مرضی, جنہوں نے میرے پہ تنقید بھی کی, جو نثار صاحب نے, جو مرضی کریں ان کو بالکل. ہم تو دیکھیں جس طرح میں نے کہا ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمیں اگر کسی سے میں سمجھتا ہوں ملنے سے, دیکھیں آپ آصف زرداری صاحب کا رول دیکھیں, آپ ماضی میں کیا نہیں ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور محترمہ کا رول دیکھیں جب وہ پاور میں آئی تھی 1988 میں, جو لوگ براہ راست بھٹو صاحب کے قتل میں ملوث تھے ان سے بھی انہوں نے انتقام نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, یہ جمہوری عمل. So you will follow the same policy? Absolutely. ٹھیک ہے. اچھا آئندہ چند دنوں میں ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں, اس میں سوچا یہ جا رہا ہے اور پلاننگ بھی یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی نہ ایک سیٹ پہ جیت کے آ جائیں گے اور ہی از گونا بی دا چیف منسٹر آف پنجاب. تو اس صورتحال میں آپ کا انٹریکشن ان کے ساتھ کیا رہے گا؟ اور دوسری طرف ایک خدشہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کسی طریقے سے آؤٹ رکھا جائے اس پنجاب کی پولیٹکس سے, یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہے. آپ کو کیا نہیں سمجھ آ رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست میں آپ کسی کو آؤٹ نہیں کر سکتے. اگر عوام کی ایک ڈیمانڈ ہے تو کوئی بندہ آؤٹ نہیں ہو سکتا. یہ بڑے لوگوں آؤٹ ہوئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی عمل چلے تو یہ دریا کی طرح یہ خود ہی کچرا صاف ہوتا ہے راستے میں اگر آپ چلنے دیں. تو میں تو کہتا ہوں بسم اللہ, وہ لڑیں الیکشن, وہ اگر الیکشن جیتے ہیں تو چیف منسٹر بنے اور پنجاب میں اچھا کردار ادا کریں, مجھے تو بڑی خوشی ہوگی. آپ کا انٹریکشن ان کے ساتھ پازیٹیو رہے گا, فرینڈلی رہے گا؟ بالکل رہے گا. کوئی I have to swear him in. You don't foresee any problem with him? Not, I hope not. میں تو I'll be very happy, اور میرا کوئی ایسا رول ہی نہیں ہے. اور by the way میں نے کبھی جمہوری عمل میں I've never stood in the way. I have a long history of fighting for democracy. تو میں نے اپنے نہ صرف اپنی پولیٹیکل سپیچز میں, اپنے پولیٹیکل کام میں, لیکن میں نے پروف کیا ہے. میں کسی ضیاء الحق کا ہاتھ پکڑ کے تو نہیں میں نے سیاست کی. ٹھیک ہے. نہ میں نے کسی اور, ایک سب پوری بات کرنے میں نے کسی اس رول میں نے سیاست نہیں کی. میں نے اپوزیشن میں زیادہ, اور میری کیا تھا کہ جب پیپلز پارٹی وفاق میں تھی تو میں صوبے میں تھا, وہاں بھی میں اپوزیشن کر رہا تھا. تو لیکن ضیاء الحق کا ہاتھ پکڑنے والی جو بات ہے اس میں پھر کچھ تھوڑا سا کنسرن جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. میں نے کہا کہ میں نے نہیں پکڑا. ٹھیک ہے. لیکن
ایک چیز مجھے یہ ذرا بتائیں کہ ضمنی انتخابات میں آپ ایکٹیولی کسی کی سائڈ لیں گے یا آپ نیوٹرل رہیں گے, کس طرح؟ دیکھیں میں تو ہمیشہ چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جیتیں, یہ میری سیاسی آئی ہیو مائی اون پرسنل. اس کے لیے آپ کچھ عملی طور پہ اقدامات بھی کریں؟ عملی طور پہ کیا کر سکتا ہوں, آئی بی ویری ہیپی. جو اگر مجھے بلائے گا اپنے حلقے میں, اگر نون لیگ والے بلائیں گے میں بھی وہاں جاؤں گا, اگر کیو لیگ والے بلائیں گے وہاں بھی جاؤں گا, اگر پیپل پارٹی بلائیں گے تو وہاں بھی جاؤں گا. اگر میں نے ملاقات آپ الیکشن کیمپین چلائیں گے پیپلز پارٹی کی طرف؟ میں نہیں کروں گا, وہ تو وہی چلائیں گے, لیکن جلسوں میں جائیں گے. آئی وڈ بی ویری ہیپی ٹو گو اینڈ یہ نہیں میں کہوں گا کہ میں جلوس آگے لیڈ کروں گا, ایسی تو کوئی بات نہیں, لیکن جلسوں میں اسپیچ وغیرہ کر لیں گے؟ جلسوں میں اگر کوئی کہے کہ مجھے کوئی بلائے یا کوئی ایسے اچھے فنکشنز ہوں یا کچھ, میں جاؤں گا ایز اے نان پارٹیزن, مجھے جو مرضی بلائے. اگر مجھے نون لیگ والے بلائیں گے میں بڑی خوشی سے جاؤں گا. تو اگر نون لیگ والے نہیں بلاتے, پیپلز پارٹی والے بلا لیتے تو آپ جائیں گے ہیپیلی, اور وہاں پہ جا کے جائیں گے, اگر کوئی اچھی بات ہو ہم جا کے کریں گے, اس میں کیا ہے. تو گورنر ہاؤس جو ہے اٹ ول ناٹ اسٹے نیوٹرل دین؟ اٹس نیوٹرل. میں تو ہر ایک آئی ایم پریپیئرڈ ٹو. یہ نیوٹرلٹی کچھ عجیب طرح کی نہیں ہوگی ویسے سلمان صاحب؟ دیکھیں آئی ایم انڈیویجول آلسو, میرے بھی تو ایک خواہشات ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہوں پیپلز پارٹی جیتے. لیکن آپ نے خود مجھے بتایا کہ آپ تو انگلینڈ میں ماشاءاللہ پڑھتے رہے ہیں, اور انگلینڈ میں یا امریکہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ یار میں انگلینڈ امریکہ کی سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جب وہاں پہ کوئی ایسی بائی پارٹیزن پوسٹ آپ کے پاس آتی ہے تو پھر آپ بیسک ممبرشپ سے بھی بلکہ کئی دفعہ آپ ریزائن دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ناؤ آئی ول اسٹے نیوٹرل, اور نیوٹرل ہے کہ بائی پارٹیزن رہ کے میں اس طرح کرتا ہوں. انگلینڈ اور امریکہ نہیں ہے, بنانا تو ہے ہمیں. نہیں میں نے تو نہیں بنانا. نہیں, اس کا سسٹم تو چینج کرنا ہے. سسٹم ہم اچھا انشاءاللہ بہتر کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ سسٹم اچھا بہتر ہو. نواز شریف صاحب کے ساتھ پرسنلی آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں ایز اے لیڈر؟ بھائی جہاں نواز شریف صاحب الیکشن جیتے ہیں تو پھر عوام کی اگر ان کے حق میں ووٹ پڑا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. تو ہم تو کبھی نہیں کہہ سکتے کہ جہاں تک لوگوں کی اجتماعی رائے ہے کہ وہ غلط ہے. اگر لوگ چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر وہ الیکشن جیتے ہیں تو اچھی بات ہے, اگر ہار جائیں تو. ایک اور پرسنالٹی کے بارے میں کروں گا یہی سوال کہ زرداری صاحب کے متعلق آپ پرسنلی کیا فیل کرتے ہیں؟ زرداری صاحب نے دیکھیں میں نے ان کو اتنا ایکٹیو سیاسی رول میں پہلے نہیں دیکھا. میں تو اپنی پالیٹکس محترمہ کے ساتھ شروع کی تھی, تو دس از دا فرسٹ ٹائم میں ان کو ایکٹیو رول میں دیکھ رہا ہوں. اور میں نے دیکھا ہے کہ سب سے بات جو مجھے ان کی پہلے جو بات پسند آئی, حالانکہ میرا اس وقت آئی واز ناٹ گورنر, کہ انہوں نے جو ایک بندے کی بڑی سوچ ہوتی ہے نا, انہوں نے سارے ذاتی اختلافات جو ہے نا ان کو پیچھے رکھے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ بات ان کی سب سے زیادہ اپریشیٹ کی ہے تو اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی وہی رول ادا کروں. ان کے ساتھ بڑی ذاتیاں ہوئی ہیں ماضی میں, آپ جیسے مرضی کہیں, ان کے ساتھ بڑی ذاتیاں ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے وہ بندے بھی جن کے ساتھ ان کے بہت زیادہ اختلافات تھے, انہوں نے بالکل کلیئر ہارٹ سے کلیئر ان کے ساتھ چلنے کی پوری طرح کوشش کی. یہ ایک نشانی ہے ایک سیاستدان کی. اور اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس وقت اس جمہوری عمل کو چلانا ہے. تو یہ انہوں نے جس طرح کا رول ادا کیا, دیکھیں انہوں نے مخلوط حکومت بنائی ہے سرحد میں, اور انہوں نے سندھ میں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں کتنے اختلافات ہیں, لیکن وہ گئے ہیں ایم کیو ایم کے پاس اور ان کے تو بڑی شدید اختلافات ہیں. آپ کو سٹوری بڑی بڑی اس سے پہلے بڑی سٹوریز ہیں. پنجاب میں تو اس طرح کے بے اختلافات جو رہے ہیں ماضی میں مسلم لیگ کے اور مختلف دھڑوں کے اور پیپلز پارٹی کے, لیکن انہوں نے ساری چیزیں پیچھے رکھی. تو یہ ایک سیاستدان کی نشانی ہے, اور وہ ریلائز کرتے ہیں کہ مختلف قوتیں ہیں پاکستان میں, اور آپ اپنے مخالفوں کو برباد تو نہیں کر سکتے. آپ کوئی فوجی تو نہیں ہے کہ آپ بلو اپ کر دیں گے اپنی اپوزیشن کو. تو وہ لے کے سب کو چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے گورنر کے لیے کوئی لابی نہیں کی, میں نے کسی کی بات تک بھی نہیں کی. یہ پیپلز پارٹی نے خود فیصلہ کیا, اور انہوں نے فیصلہ اس لیے کیا ہوگا کہ انہوں نے دیکھے ہوں گے کیا کس طرح کے کردار کے ان کو لوگ چاہیے. اینڈ دیکھیں آج کل کی دنیا میں گورنری جو میرا جو کام ہے, اٹ از ناٹ سیریمونیل. اٹ از ناٹ پیورلی سیریمونیل. میں نے کام بھی کافی کرنا ہے. میں 17 یونیورسٹیز کا چانسلر ہوں. کئی وفاقی پروگرامز ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں,
ان کو کس طرح میں تقویت دوں, کس طرح ان کو آرگنائز کروں. فنڈز ہیں وفاق کے جو ہم نے صوبے میں استعمال کرنے صحیح طریقے سے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ گورنر صرف فیتے نہیں کاٹتا. اچھا ایک چیز جو ہے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ زرداری صاحب کے بارے میں آپ نے یہ کہا اور پھر آپ نے بڑا ایکٹیولی انگیج رکھا اپنے آپ کو پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ بھی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران بھی, اور ویسے بھی آپ کا آپ کہتے ہیں ایکٹیولی انگیج. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایز دی کیئر ٹیکر منسٹر وہاں بھی میں نے کوئی لابی نہیں کی. مجھے بس فون ہی آیا کہ جی یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آرٹ تو بتا دیں کہ اس میں راز کیا ہے. ویسے آپ لابنگ بھی نہیں کرتے ہیں, کیئر ٹیکر منسٹر بن جاتے ہیں, آپ لابنگ نہیں کرتے ہیں, گورنر بن جاتے ہیں, یہ عام لوگوں کو میں لابنگ نہیں کرتا اور میں جیل میں بھی چلا جاتا ہوں. اس کے لیے تو خیر لابنگ کی ضرورت نہیں شاید پڑتی. کہ کیا مسئلہ کیا, اٹ از یور پرسنالٹی اور واٹ؟ آپ مجھے بتائیں, آپ میرے آگے بیٹھے ہیں, اگر آپ کے پاس مے بی یور کیرزما, اگر آپ میرے آگے بیٹھے ہیں اور آپ سوچیں کہ اگر جو مختلف فرینڈلی اور سوشیبل, مے بی فرینڈلی سوشیبل سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں سارا پاکستان فرینڈلی سوشیبل ہے, لیکن آئی سپوز لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے انٹلیکچوئل اچیومنٹس کیا ہیں, یا ان کی سوچ کیا ہے, یا ان کی باتیں کیا ہیں, یا کس طرح ان کا رویہ رہا ہے, یا ان کی سیاسی کردار کیا رہا ہے. یہ مختلف چیزیں. یا فیصلہ دیکھیں, یہ میں نے فیصلے تو نہیں فیصلہ کرنے والے جو ہیں وہ کرتے ہیں. فیصلہ کرنے والے. پریزیڈنٹ مشرف کو کیسا پایا آپ نے, ان کی ایز اے پرسنالٹی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان کے ساتھ میرا بڑی اچھی انٹریکشن تھی. میں ان کو ذاتی طور پہ بالکل نہیں جانتا تھا پہلے, اونلی آفٹر بیکمنگ اے منسٹر میں ان کو میں سمجھتا ہوں. اور یہ بات بائی دی وے, یہ بات کرنے کہ میں جنرل مشرف کے ساتھ یا پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ میرے ایسی کوئی بات نہیں. ہم ملے ہیں اور جہاں ان کی پالیسیز, پچھلی جو اکنامک پالیسیز تھیں مجھے پسند تھیں, تو میں نے ان کے حق میں بھی بات کی ہے ماضی میں, ان کے خلاف بھی ماضی کی ہے, ماشاء اللہ حکومتوں کے خلاف یا ملٹری پریزیڈنٹس کے خلاف. تو میری کوئی اتنی کلوز انٹریکشن تو کوئی خاص نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں میں اگر پریزیڈنٹ مشرف کو آن اے 1-to-1 بیسس تو میں شاید ایک دفعہ زندگی میں ملا ہوں. اچھا. اور وہ اس وقت تھا when he called me to inform me that I was going to become governor of Punjab and the People's Party had recommended my name. اچھا, اس سے پہلے آپ کی زیادہ اس سے پہلے میری 1-to-1 میٹنگ کبھی پریزیڈنٹ مشرف سے نہیں ہوئی. اچھا, دیٹس گریٹ. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, اچھا یہ بتا دیں کہ وہ میرے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں, لیکن میں نے 1-to-1 میٹنگ, ہاں اس طرح کھانوں میں 2-3 دفعہ 4 دفعہ, یا جب وہ میں اس طرح ملاقاتیں, 1-2 فون پہ کچھ کبھی باتیں ہوئی ہیں, لیکن میں کبھی 1-to-1 ان کے ساتھ میری آج تک ملاقات پہلے کبھی ہوئی نہیں. پریزیڈنٹ مشرف کا جو دور ہے 99 آنورڈز, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے کیسا رہا؟ دیکھیں یہ لمبا دور تھا. شروع میں تو کافی میں سمجھتا ہوں غلطیاں انہوں نے کی, اینڈ میں بھی بڑی غلطیاں کی. کچھ اکنامک پالیسیز بڑی اچھی تھیں جن کی وجہ سے آپ نے یہ خوشحالی دیکھی جو آئی تھی پاکستان میں. تو اگر میں ان کی سارے 8-9 سال کے بارے میں بات کروں تو پھر آپ کے کچھ 6-7 اور پروگرامز کی ضرورت ہوگی. تو جو خوشحالی تھی وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ریئل تھی؟ ریئل ہے یار. کچھ تو آپ کے سب آپ دیکھیں ماضی میں جیسے ہی گورنمنٹ گئی ہے تو ابھی آگے پتہ چلا ہے آپ کی گورنمنٹ, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بتا رہی ہے کہ یہ تو خزانہ خالی تھا اور سب کچھ بھی نہیں تھا, یہ سارے آرٹیفیشل تھا. دیکھیں میں اگر آپ مجھے بتائیں کہ اتنے سال حکومت چلی ہے تو 60 ملین موبائل کنیکشنز بھی آئے ہیں اور 1 ملین موٹرائز یونٹس بھی لگے ہیں, جہاں 20,000 بھی نہیں تھے. گاڑیاں, موٹر سائیکلز, بڑا کچھ ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا, یہ بھی ریڈیکولس بات ہے فرینکلی. اگر اب یہ کریں یہ بھی غلط بات ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ادھر نہیں کرنی تھی, وہاں کرنی تھی, پرائرٹیز میں تھوڑا سا پرائرٹیز فرق تھے, یہ تھا, وہ بالکل صحیح ہے. اس طرح تو یہ اچھی بات ہے, یہ صحت مند بات ہے, بالکل کرنی بھی چاہیے. اس میں مزید بات کریں گے اور دوسری بریک بھی آن پہنچی ہے ناظرین, اور اس کے بعد آئیں گے تو آپ کی کالز بھی لیں گے. آپ کو نمبرز میں نے بتائے تھے, 042 از دا سٹی کوڈ, 92000647 اینڈ 648 یہ دوسرا نمبر ہوگا. آپ ہمیں کالز کیجیے گا. میں کوشش کروں گا کہ 2-4 کالز جو ہیں وہ بھی لی جائیں تاکہ عام لوگوں کا بھی جو کنسرن ہے کسی حوالے سے وہ گورنر صاحب تک پہنچایا جائے. اور یہ چونکہ عوامی گورنر ہیں تو اس لیے عوام سے بات ہونا بھی ضروری ہے. آفٹر دس بریک پلیز سٹ, آئی ول بی رائٹ بیک.
بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے پنجاب کے گورنر جناب سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں. عوام کی بات عوام کے گورنر کے ساتھ ہم کروانے کے لیے تیار ہیں. نمبرز ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ ہمیں کالز کریں گے ہم آپ کی کالز میں وہ تھرو کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آخری چند لمحات ہیں، ان میں اپنی کالز کو مختصر رکھیے گا اور جو بھی بات کرنی ہے ٹو دا پوائنٹ کیجیے گا. ایک چیز سلمان صاحب، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی پچھلے دنوں میں یہ معاملات ڈیڈ لائنز کے ذرا تھوڑے سے گڑبڑ ہوئے تو وکلاء کی تحریک الٹی گنتی جو تھی وہ سیدھی ہونے لگی اور سیدھی الٹی ہو گئی. تو وکلاء کی تحریک اب ہمارے سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ پنجاب اس کا ہب ہوگا، اور پنجاب میں ہی یہ معاملہ جو ہے وہ پنجاب کیوں ہب ہوگا؟ یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ پنجاب میں ہوگا. کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے کہ پنجاب از دی بگیسٹ پروونس، اور obviously وکلاء کی سب سے بڑی تعداد. کراچی از مچ مور پولیٹیکل. لیکن وہ تو کراچی میں کیا بات ہے؟ ابھی دیکھیں نا، انہوں نے جو لانگ مارچ ہے وہ بھی انہوں نے پنجاب سے ہی شروع کرنے کا ارادہ کیا نا جی. اچھا، تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. اچھا، لیکن وہ کراچی سے بھی کر سکتے تھے، پشاور سے بھی کر سکتے تھے. وہ تو اگر وکلاء کی تحریک میں ہوتا تو میں ان کو مشورہ دیتا، لیکن آپ ہینڈل کیسے کریں گے اس پوری تحریک؟ بالکل، کوئی کیا ہینڈل کرنا ہے؟ میں تو کہتا ہوں بسم اللہ، یہ تو کسی کا جمہوری حق ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جنہوں نے شامل ہونا ہے، کیونکہ سب پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ ریسٹور کریں ہم جوڈیشری کو، تو پیپلز پارٹی کو بھی اس کو تو میں چاہتا ہوں کہ شربت بھی ہو اور دیگے بھی ہو. آپ اس میں شامل ہوں گے؟ نہیں، میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ نہیں، آپ پیپلز پارٹی کے جلسوں میں شامل ہو سکتے ہیں، تو اس میں تو شامل نہیں ہوں گا. لیکن میں جہاں تک ان کی لانگ مارچ ہے، ویلکم کریں، لانگ مارچ کریں، سلو مارچ کریں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. یہ تو ہر ایک کا جمہوری حق ہے. جوڈیشری کے حوالے سے لوگوں کا ایک کنسرن ہے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈیلی ڈیلنگ کرتی رہی ہے. پہلے اس چیز میں ڈیلی ڈیلنگ، یہ جس میں ڈیڈ لائنس پہلے دے دیں، پیپلز پارٹی نے تو کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی. نہیں، جو ہماری ڈیکلیریشن تھا اس میں دونوں کہا تھا وی ول ٹرائی. زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اکٹھے تھے، 30 دن کی ڈیٹ انہوں نے اکٹھے دی تھی. نہیں، دیکھیں سیاست میں ڈیڈ لائنز تو ویسے بھی نہیں ہوتی، اور یہ ڈیڈ لائن کے نہیں تھا، یہ تھا کہ ہم کسی اس پہ پہنچیں گے، اگر نہیں پہنچ سکے تو آگے بھی چل سکتی ہے. یہ کوئی ڈیڈ لائنز تو نہیں ہے، یہ کوئی الٹی گنتی والا مسئلہ جو ہے، دس از ناٹ پولیٹیکل. اگر ایک مشکل سچویشن ہے اس کو حل کریں، ٹائم آرام سے کریں، کوئی ہم ریس میں تو نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایشوز ہے اس ملک کے آگے، دس از ناٹ دا موسٹ امپورٹنٹ. جوڈیشری کا ایشو آئی ڈونٹ تھنک اٹس ناٹ. نو، آئی ڈونٹ. پاکستان کی جو جمہوری قدریں ہیں ان کو آپ نہیں سمجھتے کہ عدلیہ کے آزاد ہونے سے میں نے کہا یہ حل ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن اس کو کوئی ڈیڈ لائن کے مطابق حل کرنا، جب اور بڑے اقتصادی مسئلے ہیں اس وقت جہاں تک عوام سوچ رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دکھائیں کہ ہم ایک حکومت ہے اور ہم ایک چل رہے ہیں، اور ہم اس کو ایک ہم نے عوام کے اقتصادی مسئلے مسائل حل کرنے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں، مہنگائی اور بھوک یہ جو ہیں یہ ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز ہیں اس وقت. دیر آر مینی اکنامک پرابلمس، اینڈ ہمیں ایک اکٹھا کام کرنا چاہیے. اس کو ہم اچھے ماحول میں حل کرتے ہیں. ریسٹوریشن آف دا جوڈیشری از ناٹ دی موسٹ امپورٹنٹ ان مائی اوپینین. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن ایک آرگومنٹ یہ ہے جس کو ڈیولپمنٹل آرگومنٹ کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب لوگوں کا ایشو جو ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانا پینا ہے اور بھوک ہے، مسئلہ یہ ہے، لیکن یہ جو آرگومنٹ ہے یہ ڈکٹیٹرز دیا کرتے ہیں سلمان صاحب. کون سے ڈکٹیٹرز دیا کرتے ہیں؟ کبھی بھی کسی بھی ڈکٹیٹر کی آپ ہسٹری پڑھیں تو جب وہ آتا ہے تو وہ اس طرح کے ایشوز کو پورٹرے کرتا ہے اور وہ ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے. لیکن جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ حکومت لوگوں کے اقتصادی مسئلے مسائل کے بارے میں بات نہیں کر سکتی. نہیں ہوتی ہے، لیکن جو گورنمنٹ ہوتی ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو کہ الیکٹ ہو کے آتی ہے لوگوں کے ووٹ سے، اس کے نزدیک جو ریئل ایشوز ہیں، لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ جو جوڈیشری ہے، ریسٹوریشن اینڈ ریئل جوڈیشری، دیٹ از which is the real judiciary, the first PCO or the second PCO? نو پی سی او. پھر سب کو مولانا فضل الرحمان والا نہیں، لیکن اس میں دیکھیں نا دوسرے پی سی او میں تو جو ہوا اس سے پہلے جنہوں نے انکار کیا انہوں نے تو ایک کام کیا نا جی، جنہوں نے نو کیا، ہاؤ ٹو سے نو کیا یا پوچھا نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یا تو آپ مولانا فضل الرحمان رول پلے کریں کہ جو سس نے بھی پی سی او کے تحت اٹھائے سب کو فارغ کریں. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں ناظرین میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں. پہلے کالر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہیں اور کہاں سے بات. السلام علیکم جی. ہیلو جی سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد الشاد بول رہا ہوں سر ملتان سے. جی دلشاد صاحب فرمائیے گا، کیا کہیں گے آپ؟ آپ کو بھی بہت بہت مبارک اور سلمان تاثیر صاحب کو بھی بہت بہت مبارک ہو، یہ گورنر بنے ہیں. صاحب یہ جو وکلاء کی تحریک جو چلے گی ججز کے معاملے میں یہاں سے ملتان سے شروع ہونے والی ہے، یہ اب میں یہ
پوچھنا چاہوں گا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارا پنجاب تو ویسے بہت سارے دباؤ میں آیا ہوا ہے, بہت ساری مشکلات میں گھرا ہوا ہے, جبکہ بجلی کا بحران ہے وہ بھی پنجاب میں زیادہ آتا ہے, گیس ہے تو وہ بھی پنجاب میں زیادہ آتا ہے. جب کوئی برا وقت آ جائے تو اس کو تو الزام پنجاب پہ ٹھہراتے ہیں. اچھا سوال کریں اپنا, سوال کیا آپ کا؟ جی سر, اگر یہ انہوں نے کوئی سیکورٹی انتظامات کیے ہوں. چلیں سیکورٹی کے انتظامات کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. میں دونوں کی کال آپ کو لے کے کلب کرتا ہوں, دونوں کی پھر بات کریں. السلام علیکم جی. ہیلو جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ آپ نے ٹی وی کی آواز بند کر کے تو پھر کویسچن کیجیے. جی ارشد صاحب فرمائیے گا کہاں سے؟ سلمان تفسیر صاحب سے سوال کرنا جی. جی 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 فرمائیں فرمائیں, آپ آن ایئر ہیں. آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں. میں نے عرض کرنی ہے کہ ہمارے گورنر سے غلام مصطفیٰ خر صاحب. جی جی اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جس طرح انہوں نے گورنری کی نا اپنے دور میں, تو میں چاہتا ہوں کہ سلمان تفسیر صاحب بھی اسی طرح گورنری کرے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ایک تو سیکورٹی کے مسائل اور دوسرا مصطفیٰ خر صاحب کی طرح گورنری کریں آپ, بڑے دبنگ قسم کے جس طرح وہ. اب جب میں نے اپنے پہلی تقریر میں نے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں شاہد افریدی ٹائپ باتیں کی, تو آپ کہہ رہے تھے یہ آپ نے کیوں کی, یہ تو آپ نے جذباتی باتیں کی. لیکن اس وقت خیر گورنر کے اختیارات اور تھے, اب گورنر کے اختیارات اور ہیں. اس وقت صورتحال اور تھی. اگر جو یہ کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں دھڑلے سے کروں اور میں مسئلے مسائل اور لوگوں کے مسئلے جو ہیں ان میں کوشش کروں, وہ میں ضرور کروں گا. ان دا سینس کہ اگر ذاتی ہو رہی ہے کہیں, اگر کہیں ناانصافی ہو رہی ہے, تو میں ہمیشہ کوشش کروں گا. باقی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں گورنر ہاؤس بھی کھولوں. میں نے یہ بھی سلسلہ شروع کیا کہ ہم نے مختلف دن منعقد کیے ہیں جہاں غریب بچے بھی آئیں گے, پولیٹیکل ورکرز بھی آئیں گے. اوپن ہاؤس ہوگا گورنر ہاؤس میں, تاکہ یہ لوگ نہ محسوس نہ کریں کہ گورنر ہاؤس کسی نواب صاحب کا ہاؤس ہے, یہ تو عوام کا ہاؤس ہے. تو آپ بیسیکلی کوئی لے بیک قسم کے گورنر نہیں ہوں گے کہ جو بیٹھا ہوا ہے آرام سے اور گورنر کے پاس وفد آ رہے ہیں؟ اور میرا تو طریقہ ہی نہیں ہے. I hope to be active. In fact, from here, میں اپنے پرانے دوست افریدی صاحب کے پاس جا رہا ہوں, رحمت شاہ افریدی. رحمت شاہ افریدی صاحب جو فرنٹی پوسٹ کے جو چیف ایڈیٹر تھے, بڑے ہمارے اچھے دوست ہیں. I am going to visit him in jail. اور جہاں میں دیکھتا ہوں ناانصافی ہو رہی ہے, تو ان کی رہائی کے لیے بھی کچھ کریں گے آپ؟ میں بالکل کرتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ کافی ہو گیا. Do you see him being released soon, very soon? I very much hope so, because رحمت شاہ افریدی بہت عظیم انسان ہے اور انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا. ان کی سوچ اور میری بھی سوچ, انہوں نے ایک لبرل اخبار نکالا تھا اس وقت جب ضیاء الحق کے کالے دور میں, جب لوگ ڈرتے تھے ایسی باتیں کرنے سے, انہوں نے کھل کے ایسی باتیں. And he used to bring out wonderful newspaper, Frontier Post, اور آپ کا بھی اس سے تعلق تھا. میرا فرسٹ نیوز پیپر تھا, اس لیے I love that paper, still love it. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے جی؟ جی میں ریاض بول رہا ہوں لاہور سے. جی ریاض صاحب فرمائیے گا لاہور سے. جی میرا جی ایک تو گورنر صاحب کو بہت مبارک ہو. جی جی. اور دوسرا میں نے کہنا ہے کہ ججز کی بحالی زیادہ امپورٹنٹ اس وقت ضروری ہے. یہ عوام کی بھلائی ضروری ہے. عوام کو روٹی نہیں مل رہی, بجلی نہیں مل رہی, پانی نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, عوام جو لوگ سیاستدان لگے ہوئے کہ جج کو بحال کرایا جائے, لوگوں نے جج کھانے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. گورنر صاحب نے ویسے اپنی پرائرٹیز کی بات کر دی ہے. میں نے ان کے اچھا سوال ہے, اور ویسے اگر آپ عوام سے پوچھیں تو اکثریت یہی بات کرے گی. میں یہ کہتا چلوں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جوڈیشل سٹرکچرز جو ہیں یا سیاسی سٹرکچرز پولیٹیکل ڈیموکریٹ ان کو نہ کریں, صحیح کریں, لیکن آپ سارے باقی دنیا کے کام ایک طرف کر کے آپ اس لڑائی میں نہ پڑیں. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ انہوں نے ریاض صاحب ہیں لاہور سے, یہ بڑے سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, میں ان سے بھی مشورے لوں گا. تو یہ ان کی بات بجا ہے کہ یہ بڑے ایشوز ہیں ہمارے آگے, وی شوڈ جسٹ, ہماری تھوڑی سی اور پرائیورٹیز ہونی چاہیے. اچھا ایک چیز بتائیے گا کہ دیکھیں انگلینڈ میں پتہ کیا ہوتا ہے, کئی لوگ تو 2 مہینے تبصرہ کرتے رہتے ہیں کہ اس درخت کو یعنی دے آر پیپل جو ایک درخت کو کاٹنا چاہیے یا نہیں کاٹنا چاہیے, اس پہ جلوس نکلتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ہر قسم کی خوشحالی ہے اور ان کے پاس کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. تو وہ بیٹھ کے 2 مہینے تبصرہ کرتے ہیں کہ اس درخت کو کٹ کریں یا نہ کٹ کریں. تو ایشوز کین بیکم نان ایشوز. اگر پیٹ بھرا ہونا
تو پھر بندہ ہر ایک پھر کئی ایشوز وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اچھا چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے ایک بڑی دلچسپ سی پروپوزل کل آئی کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, اور آپ کیسا دیکھتے ہیں اس؟ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے سیاستدان ہیں, ان کا اچھا رویہ ہے, اور بات یہ ہے کہ obviously ایک سیاسی چال ہے, اچھی بات ہے یہ سیاست میں. ڈو یو بائی اٹ؟ ہاں ڈو یو بائی اٹ؟ دیکھیں میں شطرنج کا کھلاڑی ہوں. I used to be president of the Pakistan Chess Federation. I used to play chess for Pakistan. تو شطرنج میں آپ 3-4 چالیں چلتے ہیں, اور جو چال آگے بہتر چلے پھر آپ اس پہ چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ تو چودھری شجاعت صاحب بھی اپنی چالیں چل رہے ہیں, اور اچھی بات ہے. میں آپ کی طرف سے بھی کوئی چال اس کا جواب آئے گا آگے سامنے؟ نہیں, ہم دیکھیں گے چودھری صاحب کو. اچھا یہ بتائیں کہ حکمران اتحاد جو ہے اس کو آپ آئندہ چند مہینوں میں, ہفتوں میں مضبوط ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا اس ساتھ کوئی معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں اگر آپ عوام کی رائے لیں, اور یہ میرے خیال جو ریاض صاحب نے لاہور سے فون کیا نا, انہوں نے بڑی ایک دو, میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وکلا کو بھی پیچھے رکھیں, اور یہ باتیں اس وقت لوگ چاہتے ہیں اتحاد اس طرح چلے. وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ they don't want chaos in پاکستان. کوئی نہیں چاہتا. they want stability. اور پنجاب میں اگر اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو وفاق میں بھی نہیں ہوگی. اور وفاق اس وقت ہمیں اپنے جھگڑوں کے مسئلے میں نہیں پڑنا چاہیے. اور میں آپ کو بالکل ایک واضح طور پہ اگین بیکاز شاید انٹرویو ختم ہو رہا, میں ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جمہوری عمل چلے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک. اور میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں کہ میں اس طرح کی حرکتیں کروں اپنے کوئی ذاتی گیم کھیلنے کے لیے, کسی اور کہنے پہ. میں اس طرح کا انسان نہیں ہوں, اور عوام چاہتی ہے کہ سیاسی عمل چلے, اور میں پوری کوشش کروں گا کہ چلے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اللہ کرے کہ ایسا ہو. سلمان تحصیل صاحب کا بہت بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ آپ تشریف لائے اور ڈیٹیلڈ انٹرویو آپ نے دیا, اور پہلا انٹرویو ہمیں آپ نے آنر کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہم اسی آپٹیمزم کے ساتھ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ صحیح باتیں کی, اور صحیح باتیں بھی کی ہیں, اور سرکاری انٹرویو بھی نہیں دیا آپ نے, اور ماشاءاللہ ہم نے بھی جو گوگلیاں کھیلنی تھی وہ بھی کھیلی, اور آپ نے ماشاءاللہ بڑے ایک دو چھکے آپ نے بھی لگا دیے. لیکن آپ کا اٹ واز فن, ریئلی فن ہیونگ یو ہیئر. آپ کے ساتھ انشاءاللہ رابطہ بھی رہے گا, اور ہم دعا کریں گے کہ آپ کی جو نیک تمنائیں ہیں اور نیک امنگیں ہیں وہ پوری ہوں. اور ناظرین آپ بھی دعا کیجیے گا کہ پنجاب چونکہ سب سے بڑا ہمارا صوبہ ہے, اگر یہاں پہ اسٹیبلٹی آئے گی تو پورے ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی, فیڈریشن ہماری کمزور جو ہے وہ نہیں ہوگی, اور ہم انشاءاللہ آگے موو کر سکیں گے. ابھی ہمارا پروگرام چلے گا, ابھی 9 بجے کا خبر نامہ آپ دیکھیے گا, اور پھر 10 بجے کی خبریں جو ہیں اس کی ہیڈ لائنز کے بعد فوراً ہم 10:05 پر آپ کے پاس پھر آئیں گے, اور اس انٹرویو کے بارے میں اور دیگر ایشوز کے بارے میں ایک تفصیلی پروگرام دوبارہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. جسٹ ریلیکس, ڈونٹ سٹ ٹائٹ, وی ول بی رائٹ بیک. تھینک یو. والے بھی بہت ہیں. آپ نے اپنی کمیونٹی لیول پہ کیا, بہت عظیم کام ہے, لیکن اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے آپ ہر وقت اپنے جیب سے پیسہ نکال کر کے نہیں دے سکتے. آپ چلیں میرے ساتھ, آپ کو معاشرہ دکھاتا ہوں. ایسے لوگ ہیں جو جب آپ کام کریں گے پیچھے سے بکواسیات کریں گے, کریں گے اور کچھ نام لکھیں گے. آپ اس میں یہ چیز کریٹ کریں کہ آپ اپنا تھوڑا سا ٹائم دو, دیکھیں آپ کی اپنی سیٹسفیکشن ہوگی, آپ کا مائنڈ فرسٹریشن